बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 4 का इशारा सी और डी। ए और बी पिछले हफ्ते हम पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह सी और डी पढ़ेंगे। टॉपिक सफ़ा नंबर 4 तक हमारा वही चल रहा था कि अब कुरान की दावत पे हम आ गए और यहाँ पर फिर बात होगी जिस तरह पहले बात हुई थी मुत्तकीन की, उनकी सिफात की। तो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था फासिकीन का, तो अब फासिकीन की सिफात की बात होगी आज के लेसन में। और सफ़ा नंबर 4 के जो इशारे हैं वो अगर हम एक दफ़ा रिवाइज कर लें। पहला इशारा वईद व बशारत, दूसरा इशारा तीसरा इशारा चौथा इशारा कुफ्र कैसे। तो आज हम ये जो 3 आयात पढ़ेंगे इसमें गुमराह कौन और फिर कुफ्र कैसे। शॉर्ट में अगर हम इसको कहेंगे तो वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र, इससे हम याद रख सकते हैं। जो तीसरा इशारा है गुमराह कौन, अगर इसको पिछली आयतों से ताल्लुक देखा जाए तो इस तरह मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला ने जो हमने पिछली आयत पढ़ी थी ना फासिकीन के बारे में, तो उनको हिदायत नहीं मिलेगी, तो अब यहाँ उनकी सिफात बयान की जा रही हैं। और फासिक की हमने पिछली दफा बात की थी कि फासिक किसको कहा जाता है। हाँ, खुली नाफरमानी, अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल के अहकामात की सरीह नाफरमानी, खुली नाफरमानी जो कर रहा हो ना, उसको फासिक कहा जाता है। तो असबाब जो हमें इस आयत नंबर 27 से मिलेंगे कि फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी क्योंकि वो सब अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, छोटी सी आयत है और अल्फाज सवाए मेरा ख्याल है शायद 2 लफ्ज़ों के, बाकी सब आपको आते हैं ऑलरेडी। तो अभी हम जब इसको सुनेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 4-1-1 शो हो रहा है ना, इसमें से भी मेरा ख्याल ये 2 और 1 है, इस लाइन में भी कोई नया लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं खसारा क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले सुनते हैं इस आयत को और फिर लफ्ज़ी तर्जुमा और फिर बामुहावरा तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो अल्फाज आपको आते हैं आपने उसका तर्जुमा करना है। ठीक है, अल्लज़ीना या वो सब जो, हमने जो सीखा है इसका तर्जुमा। ठीक है, यनकुज़ूना जो है ये एक नया लफ्ज़ आ गया है। नक़दा यनकुज़ू अगर मैं कहूँ तो अब आपको समझ आ जाएगी ये किस बाब से है और कौन सी टाइप है इसकी। ठीक है ना। हाँ, तो ये यनकुज़ूना जो है फेल मुजारे है, जमा है, गायब वाला है क्योंकि या से शुरू हो रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। मुज़क्कर है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और बाब आपको समझ आ जाएगा, बाब नसरा है और वजन इसका जो है वो, क्योंकि कोई कमजोर हर्फ भी नहीं आ रहा है। तो अब ये एक फेल हमने पढ़ लिया है, अब हमें इसकी गर्दान भी समझ आ सकती है। अहदल्लाही, अहदुन, अहद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उर्दू में भी अहद ही होता है। ठीक है, और अहदल्लाही यानी कि अल्लाह का अहद, तो अल्लाह ने जो अहद लिया है वो। उसके बाद है मिन,
من بعد میثاقی، تو من آپ کو آتا ہے، سے ہو گیا، بعد اردو میں بھی بعد ہی استعمال ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ میثاق، ہاں جو ایک فرم وہ ہوتا ہے نا ایگریمنٹ، اس کو ہم میثاق کہتے ہیں نا، ہاں معاہدہ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کو مضبوط کرنا، میثاق ہی۔ تو اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک وربل آپ کی کمٹمنٹ ہے، پھر آپ اس کو اس کے اوپر کوئی گواہ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کو اسٹیمپ بھی کرا لیتے ہیں، جیسے آج کل سسٹم ہے ہمارا، تو وہ ایک پھر پختہ معاہدہ ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ نبی جو جس قوم سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا عہد ان سے لیا کرتے تھے، اور اس کو پھر وہ پختہ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ گواہ اس کے اوپر کون ہوتا تھا؟ ٹھیک، تو اس کو پختہ کرنے کے بعد ایک عہد تو وہ تھا نا جو عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو کیا کہنا چاہیے، نہیں تمام ارواح کو ہاں نکال کے اور ان سے کہا تھا الستو بربکم، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک وہ عہد تھا جو اس وقت ہماری یادداشت میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر جو نبی آتے رہے وہ اپنے امت سے عہد لیتے رہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کن چیزوں کے اوپر بیعت لی، شرک نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں تھیں نا۔ تو اس طرح پہلے بھی جو انبیاء آتے تھے اس قوم کے اندر جو برائیاں ہوتی تھیں، جیسے کوئی قوم ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، وہ نبی ان سے عہد لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ اور برائیاں جو مختلف اقوام کے اندر تھیں، جو قرآن کریم میں جن کے واقعات آتے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس زمانے کی جو برائیاں ہوتی تھیں اس کے نہیں کرنے کے لیے، یا غلط عقائد تھے ان کی نفی کا عہد لیا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ عہد کو پختہ کرنے کے بعد اگر وہ توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یقطعون، اور ہو گیا قطع یقطع، تو یہ بھی آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے، یقطعون، ٹھیک ہے نا۔ کون سا باب؟ ہاں باب کون سا آئے گا؟ ہاں کچھ لوگ نصارہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ فتح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں تو جب یہ باب فتح ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یفتحون کے وزن پہ آنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر نصارہ ہوتا تو پھر یہ یقطعون ہوتا ہے، ایسے جیسے یہاں پہ ینقضون پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو قطع کرنا اردو میں بھی روزانہ ہی بات کرتے رہتے ہیں، قطع کلامی ہے نا، تو کسی کی بات کو کاٹنا، ہاں تو قطع یہ اچھا ہے تو اسم، ظاہر سی بات ہے میثاق، ٹھیک ہے نا، اس کا جو وثاقہ ہے فعل جس سے یہ بنا ہے، ابھی اس میں ہم دیکھ لیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ میثاق اصل میں اسم ہے، اس کیا اس کیوں نہیں بنا؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تو اب آپ لفظی ترجمہ اگر دیکھتے ہیں نا تو یہاں سے پیچھے سے چلنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے کہ اسے پختہ کر لیا، اب ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک من اور ایک ہاں، تو من جو ہے وہ سے ہو گیا، اور اس کا پختہ کرنا، یہ ضمیر جو ہا والی آ رہی ہے وہ میثاق سے ہی، ہاں ٹھیک ہے نا، نہیں ہاں مطلب ہاں ٹھیک ہے نا، عہد کے لیے ضمیر لوٹے گی اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کہ اس عہد کو پختہ کرنے
ٹھیک ہو گیا. چلے وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں کیا چیز ما امر اللہ. ما کون سا والا ہے؟ یہ درمیان میں جو آتا ہے جو ہو گیا. امارا اشارہ کر لیں, آپ کو پوری گردان آتی ہے امارا کی ہے نا ہم نے, ہے نا. ہاں تو امر اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ نے حکم دیا ہے بھی ہی اس کا. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ توڑ کے اگر اس کو دیکھیں, ما امر اللہ بھی, جو حکم دیا اللہ نے اس کا, تو با محاورہ ترجمہ ہم کر دیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا. اگر آپ لفظی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا. مگر با محاورہ ترجمہ یہ زیادہ صحیح سمجھ آ جائے گا آپ کو. عربی میں سمجھ آ رہا ہے ما امر اللہ بھی ان یوصلہ. اچھا یہ سمجھ میں آ گیا یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کاٹنے کی؟ نہیں, عہد کی بات نہیں ہوتی. اللہ نے جس کو آگے بات آ رہی ہے, چلے پہلے پورا کر لیتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں. ان ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ, ٹھیک ہے, یوصلہ وصلہ یصلو, ٹھیک ہے نا, وصلہ یصلو. وصل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ملنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, وصال ملنا, ٹھیک ہے. تو یوصلہ جو ہے نا یہ مجہول کا صیغہ ہے. ایسے آپ کو شاید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا, مگر اگر آپ دیکھیں آپ نے پڑھا ہوا ہے وجدہ یجدو, پڑھا ہوا ہے نا, گردان کی بھی اس کی وجدہ یجدو کی تھی, ہاں, اور ایک اور بھی کی تھی اس وزن پہ ہم نے شاید وجدہ ولادہ یلیدو کی ہے نا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر ولدہ یلیدو کی مثال لے لیتا ہوں کیونکہ وہ QC1 میں آپ پڑھ چکے ہیں, زیادہ آسان ہو جائے گا. جب یلیدو کا مجہول پڑھا ہم نے, ٹھیک ہے, لم یلد کے ساتھ ولم یولد, تو وہاں پر بھی جب یا کے اوپر پیش آئی تھی نا تو پھر یہ واو جو ہے نا یہ واپس آ گئی تھی, ورنہ ولدہ کا فعل مضارع تھا یلیدو, ٹھیک ہے نا. یولدو کب بنا؟ وہ جب مجہول ہو گیا. اسی طرح یوسلو ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ زبر کیوں آ گئی ہے؟ وہ اس ان کی وجہ سے آئی ہے, جو میں نے کہا تھا آگے جا کے پڑھیں گے. پچھلے بار بھی ہم نے لن نصبرا والی آیت پڑھی تھی نا, یا نہیں؟ ہاں میں نے کہا تھا کہ نہیں, ہم نے وہ پڑھی تھی, سوری, ہاں لم تفلو, ہاں لن تفلو وہ والی تھی. تو یہ پیش زبر میں تبدیل ہوتی ہے اس ان کی وجہ سے. یہ رول آپ QC 4 میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ, کوئی مشکل کام نہیں ہے, سمجھنے کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ کہ اسے ملایا جائے, پیسو ہے, ٹھیک ہو گیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, افسد یفسد, ٹھیک ہے, یہ بھی مزید فی والا ہے, QC 3 میں آپ جا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. وہ ثلاثی مجرد سے ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مزید فی سے ہے, ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے یہ والا فعل. تو اب بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا یا ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور فساد کرتے ہیں زمین میں. فساد زمین میں کرنے کی پچھلے لیسن میں ہم نے بات کر لی تھی, آئی ایم شیور وہ کلیئر ہے. فساد کیا ہوتا ہے زمین میں, پچھلے لیسن میں بات نہیں کی ہے؟ اچھا سوری, وہ دوسری کلاس میں بات کی تھی, آپ 2 والے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ 7 کی کلاس تھی. آئی ایم سوری 2 میں بات نہیں کی ہے. ویسے ہم کہتے ہیں نا فسادی ہے, زمینی فساد کر رہا ہے, جنرل نالج سے آپ بات کر رہے ہیں, چلے اس کو چھوڑ دیں. کیا ہوتا ہے وہ؟ معاشرے کے اندر کوئی بھی بگاڑ پیدا کر دینا. ایک اسٹیبل سوسائٹی, جو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی دین ہے, اس کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دی جائے جہاں پہ لوگ امن سکون کے ساتھ رہ رہے ہوں. تو اب کوئی بھی ایسا کام کرے گا جس سے وہاں کے رہنے والوں کے امن میں, سکون میں, یا اجتماعی کوئی بھی
ایکٹیویٹی ہوگی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، جیسے اگر کوئی ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم میں لوگ رہ رہے ہیں، اب کوئی آگے کہہ دے کہ نہیں جی اس سسٹم کو ہم نے نہیں ماننا ہے، کچھ لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دے کہ اس سسٹم کو نہیں ماننا ہے، تو اب فساد پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی احکامات ہیں معاشرتی اجتماعی، میں انڈیویجول والی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو انفرادی گناہ ہوتے ہیں وہ اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر کوئی ایسا گناہ ہونا جس سے سوسائٹی افیکٹ ہو، وہ بہت سیریس ہوتا ہے. اور فساد جو ہے نا اصل میں وہ وہی چیز ہے کہ جس سے ایک بیلنس جو سوسائٹی کے اندر ہے، ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. اس چیز کو جو ہے نا قرآن میں بھی بہت سیریسلی لیا گیا ہے، حدیث کے اندر بھی چیزوں کے بارے میں بات آتی ہے، اور یہ آپ لوگ بھی ایگری کریں گے کہ بھائی ایک میں پرسنلی کوئی اگر گناہ کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے چلو یار یہ خود ہی کر رہا ہے نا، مگر اگر میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سیریس ہے، کیونکہ ایک انریسٹ کریٹ ہو جائے گا سوسائٹی کے اندر. تو یہ فساد کی بات تھی. چلیں اور زمین میں تو آگے جا کے پڑھے افسدہ. ہاں نہیں ابھی ٹھیک ہے، جو ہے وہی پڑھے نا، زیادہ آسان ہے. یہ افسدہ یفسدو ہے. ٹھیک ہے چلیں. اولئک وہ سب، ہم، پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ضمیر جب دوبارہ آتی ہے تو یہ تاکید کے لیے آتی ہے، اور اسی ترجمہ ہم کہتے ہیں کہ وہی ہیں، وہ سب وہی خاسرون، خسارہ. ٹھیک ہے نا، ہم نے خسر پڑھا تھا نا، خسرون QC1 میں. ٹھیک ہے، تو خاسر کون ہوگا؟ ہاں اس کی جمع کیا ہوگی؟ خاسرون. تو نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والے، اس کی جمع ہو گئی. تو یہ بھی نیا لفظ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے کاؤنٹ کیا ہوا تھا، مگر آپ کو آتا ہے، کیونکہ جس بھی فیل کا ہم اگر کوئی ایک فارم پڑھ چکے ہیں تو باقی فارم بن سکتی ہے اس کی. ہاں ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے پڑھا تھا ان الانسان لفی خسرن، تو فی کی وجہ سے خسرن ہو گیا تھا، اصلی حالت ہوتی تو خسرن ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کا فائل جو ہوگا وہ خاسر ہوگا. ٹھیک ہاں چلے. تو اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد اللہ کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کی جائے. یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور یہ عہد لیا. میں نے بتا دیا کہ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. جب بھی انسان قرآن اور حدیث کی بات کو سن کر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہے جو ہم نے کہا نا، ہم سب کے لاشعور میں وہ چیز ضرور ہے جو دین ہمیں فطرت کے مطابق لگتا ہے، اسی وجہ سے لگتا ہے. حق جاننے کے بعد ٹھکرانا اصل میں اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑنا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کب کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا. اب آتے ہیں یہاں پہ اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ جس چیز کی بات کی گئی، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا جو خالق ہے یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش میں حصہ دار رہے ہوں ان کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں اور اس کے کام اسے فساد ہی کی طرف لے جائیں گے. اچھا، اب یہ ہمارے ہاں عام طور پہ اس چیز کو، ہماری اس سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جو قرآن کے جو احکامات کی جو صریح خلاف ورزیاں کرنے والے اعمال ہیں نا، اس میں سے ایک ہے یہ. آپ اپنی رشتہ داروں میں، برادری میں دیکھ لیں، ہوتا کیا ہے، ذرا سی کسی بات میں ناراضگی، جی ہم آئندہ اس سے نہیں ملیں گے. میں نے یہاں سے سنا ہے کہ جی وہ آئے تو اس کو گھر میں گھسنے نہیں دینا، رشتہ دار ہے. اچھا، پھر شادی غمی میں شریک نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس نے یہ کر دیا تھا. بھائی یہ کر دیا تھا تو اس کا کوئی اور حساب کریں. قطع تعلق تو قرآن روک رہا ہے آپ کو اس سے، بھائی وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر جو صلہ رحمی کا کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس کو بھی ہم نے چینج کر دیا ہے. اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک. عام طور پہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہے ہی صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں. اب وصل جوڑنا ہے تو صلہ رحمی ہے جو آپ کے رحم والے رشتے ہیں، یعنی کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جوڑنا
اور جوڑا کس چیز کو جاتا ہے؟ جو ٹوٹی ہوئی ہو یا ٹوٹ رہی ہو اسی کو جوڑتے ہیں نا آپ، جو جڑی ہوئی ہے اس کو کیا جوڑ رہے ہیں آپ؟ تو صلہ رحمی جو جس کی اتنی تاکید آئی ہے قرآن میں بھی کئی جگہ پہ اور احادیث میں بھی بہت زیادہ، اس کو ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا ہم نے بالکل اہمیت نہیں دی ہوئی ہے، میں تو صاف کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آج کے لیسن سے پھر ہم جو کیا ٹیک ہوم ہے ہمارا یہ کہ اب ہم جا کے دیکھیں گے اپنے رشتہ داروں میں، برادری میں، جہاں پر بھی اگر قطع تعلق ہوا ہے تو ہم پہل کریں گے اس کو جوڑنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے جوڑنا اس کو، اور لوگوں کو بھی یہ بات ہم بتائیں گے اپنی فیملی کے اندر جب بات ہوگی، کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے اپنے گھروں میں اب بڑے ہو چکے ہیں، بڑوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے بڑے ہوتے تھے نا، اب ہم لوگ بڑوں میں آ گئے ہیں اکثر لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری فیملی میں اگر اس طرح کی سچویشن ہے کہ رشتے لوگوں نے توڑے ہوئے ہیں، قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو ان کو جا کے بتائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ امید ہے کہ وہ مان جائیں گے آپ کی بات اور رشتے جڑ جائیں گے۔ جس طرح زمین میں فساد پھیلانے کی بات ہے، اسی طرح پھر خاندان میں بھی فساد پھیلتا ہے نا، ایک تو یونٹی آپ کی خراب ہو جاتی ہے، پھر آگے مزید پرابلمس آتی ہیں اس کی وجہ سے۔ جیسے میں نے بتایا کہ شادی بیاہ میں اس طرح کی بات ہوتی ہے، اچھا اگر آپ فلاں کو بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا، ہے نا یہ بات، ہے نا ایسے ہی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب ہے اس کا فنکشن تو آپ نے خراب کر دیا نا، کہ اب اس کے پاس آپ نے چوائس ہی نہیں چھوڑی، یا تو آپ کو بلائے گا یا اس کو بلائے گا تو جس کو نہیں بلائے گا اس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب، حالانکہ اس کے تو دونوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے نا، ہے مطلب اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ جی لیاقت صاحب کو اگر بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا، اب آپ کے تعلقات تو لیاقت صاحب سے بھی ویسے ہی ہے، میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہے، تو اب آپ کو ہاں ہمارے بگڑے گا نہیں، اب میں نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا نا، اب میں چاہ رہا ہوں کہ یا تو آپ کے مجھ سے تعلقات خراب ہو جائے، ان سے تعلقات خراب ہو جاتی ہے، ایسی چیز ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں اسلام کے جو صریح خلاف ورزی کرنے والے اعمال ہیں نا اس میں سے ایک ہے یہ، اس لیے میں نے اس پہ 5 منٹ لیے ہیں آپ لوگوں کے، اور اب آپ نے اس کو اپنے جو اسفیئر ہے اس کے اندر اس چیز کو پھیلانا ہے کہ قرآن کا حکم ہے، ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، ورنہ ہم بھی وہی ہو جائیں گے زمین میں فساد کرنے والے۔ چلیں، ہمیں اپنے آپسی تعلقات کو برقرار رکھنے چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے بچیں۔ اب یہ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یدخلوا، یدخلوا آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں لا یدخلوا، نہیں داخل ہوگا وہ، کون کہاں؟ الجنتا، جنت میں، جنت میں وہ داخل ہی نہیں ہوگا، کون؟ قاطع، تو قطع یقطع سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ قاطع، قاطع کون ہوا؟ توڑنے والا یا کاٹنے والا، قطع کرنے والا۔ تو اب بتا دیں آپ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو اس سے واقف ہی نہیں ہے اس حدیث سے، جبکہ آپ اس کو جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متفق علیہ، یعنی کہ دونوں بڑے ائمہ حدیث کا اتفاق ہے اس کے اوپر، حدیث کے دو بڑے بڑے جو امام ہیں ان کا اتفاق ہے اس پر کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور کتابوں میں بھی ہوگی مگر یہاں پہ جو ریفرنس لکھا ہوا ہے میں تو صرف اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اوتھینٹسٹی اس کی اسٹیبلشڈ ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رسک لے رہے ہیں نا، پھر جنت پہ نہیں داخل ہو سکتے اگر ہم کاٹنے والے بن رہے ہیں، تو چلو ہم خود نہیں بن رہے ہیں تو اب ہمارے رشتے دار جو یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی جا کے بتائیں کہ بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلے اب آتے ہیں ہم یہ جو خاسرون کی بات ہو رہی ہے کہ فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کو دل اور دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی، اور سب سے اہم یہ ہے کہ وہ جنت کی ہمیشہ کی خوشی سے محروم ہوں گے۔ اب یہ آپ مجھے جواب دیں اس کا کہ یہاں پہ انہوں نے فاسقین کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہاں تو ہم خاسرون کی بات کر رہے ہیں کہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں نا، یہاں پہ فاسقین کیوں لکھ دیا؟ آیت کو دیکھیں ذرا،
آیت شروع ہو رہی ہے الذین اسم موصول سے کہ وہ جو ٹھیک ہے نا. تو الذین اور پیچھے کس کی بات ہوئی تھی؟ فاسقین کی بات ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے یہاں پہ فاسقین لکھ دیا کیونکہ انہی فاسقین کی صفات کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پہ یہ جو صفات بتائی گئی ہیں یہ فاسقین کی بتائی گئی ہے نا, اس لیے یہاں پہ فاسقین لکھ دیا کہ فاسقین جو ہیں وہ اصل میں کون ہے؟ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, خاصر. چل ترجمہ محاورہ دیکھ لیں. جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں, اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, چھوٹی سی آیت تھی اس پورے سبق میں مگر بہت امپورٹنٹ ہے. اسباق اس کے کیا ہو گیا کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ کہ اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق دیجئے, رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرمائیے, ہمیں اصلاح کرنے والا بنائیے, دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیے. پلان کیا بنانا چاہیے؟ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت و احترام کے ساتھ پیش آؤں گا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا. یہاں سے بھی ایک بلٹ جو ہے شاید مسنگ ہے. اپنے رشتہ داروں میں جن کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کروں گا میں. یہ پلان سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. آپ تو یہ نوٹ کر لیں آپ, کیا یہ پلان, اس پہ عمل کرنا ہے ہم نے. ٹھیک, چلیں اسماء اور افعال دیکھ لیں اس آیت کے اندر. عہد اس کی جمع کیا ہے؟ عہود. میثاقن اس کی جمع ہے مواثیق. الارض کی بھی جمع یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ارادیون. اراضی اردو میں بھی جیسے استعمال ہوتا ہے, یہ اراضی جو ہے وہ یہیں سے آیا ہوا ہے. ہاں اب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں نا, ہم اپنی نالج کے مطابق آج یہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل کو آپ کو اور زمینیں بھی مل جائیں. ہاں ظاہر سی بات ہے وہ پوری یہ جو پلانٹ ارتھ کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ کسی ایک ایریا میں ہی فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں, زمین کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, چلے خاسر کی جمع خاسرون ہم نے پڑھ لی ہے. افعال میں آ جاتے ہیں. ناقضہ ینقضو باب نصارہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا, پریکٹس کر لیں اس کی 6 چابیوں کی جلدی سے. ناقضہ ینقضو انقض ناقض منقوض اور نقض. یقطعون کہاں سے آیا تھا؟ قطع یقطع, دیکھیں باب فتح آ گیا نا. ٹھیک ہے, آئیے پریکٹس کر لیں اس کی بھی. قطع یقطع اقطع قاطع مقطوع قطع. چلے اور کیا تھا؟ اچھا یہ میثاق یہاں پہ کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ اس لیے کہ یہ مزید فی میں سے آئے گا. ٹھیک ہے, ہمارا آپ نے کیا ہوا یہ والا اوثق یوثق ہے. ہمارا یا امرو یہ تو آپ کو آتا ہے. کون سا ٹائپ ہے؟ باب کون سا ہے؟ نصارہ. مادے کے روپ میں دیکھیں حمزہ آ گیا, تو کون سا ٹائپ کیا ہوئی ہے حمزہ کی؟ محموز ہو گیا, اور محموز الفا. ٹھیک ہے, چلیں اس کی پریکٹس کر لیں. ہمارا یامر مر عامر مأمور امر. خسیرہ یخسر اخسر خاسر ڈیش. خسرن بھی اور خسران دونوں مصدر ہیں اس کے.
میں نے بتایا تھا نا کچھ افعال ہوتے ہیں ان کے 2 یا 3 مصدر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ چلیں اب کمزور میں آ جائیں۔ وصلا یصلو، یہ میں نے بتایا نا باب دربا سے، جیسے آپ نے وجدہ یجدو ولدا یلیدو پڑھا، صرف مجہول ہونے کی وجہ سے یوسلو بن گیا تھا یہ، اور پھر ان کی وجہ سے یوسلا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کی ہم پریکٹس کر لیں، ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، وصلا یصلو فل، جیسے وہاں پہ تھا جد، یاد ہے نا، یا اسی طرح فل، واصل، موصول، ہاں، وصول بھی ہے، ایک اور مصدر بھی اس کا ہوتا ہے وصل، ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ موصول کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ملا ہے، ہاں آگے مل گیا موصول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ تو آپ بتائیں، آپ نے اس وزن پہ کون سا فعل پڑھا ہے؟ میں تو 2 دفعہ بتا چکا ہوں، آج ہی 2 دفعہ بتایا میں نے، ہم نے وعدہ بنیادی فعل جو پڑھا تھا وعدہ یعیدو پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، وعدہ یعیدو، اور اس وزن پہ پھر ہم نے کہا تھا کہ وجدہ یجدو بھی ہے، ولدہ یلیدو بھی ہے، تو آج ایک اور ہم نے پڑھ لیا وصلا یصلو، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں گرامر شروع کرتے ہیں۔ گرامر اس طرح میں نے بتایا تھا کہ ابھی تو ہم وہی ابواب میں ان کو فٹ کر رہے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے باب فتح اور نصرہ کے کچھ افعال دیکھے تھے، آج ہم باب نصرہ کے کچھ اور افعال دیکھیں گے، اور پھر دربا اور سمیع میرا خیال اگلے لیسن میں آئے گا۔ تو باب فتح سے ہم نے کون کون سے فعل پڑھے تھے؟ فتح یفتح پڑھا، اور فعل یفعل پڑھا، اور جعل یجعل پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو فی الحال اس سے آگے چلتے ہیں، یہاں آتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ نصرہ سے ہم نے کون کون سے پڑھ لیے تھے؟ خلقا، عبدا، ذکرا، شکرا، دخلا، حسدا، یہ ان کو ابھی فی الحال چھوڑ دیں، یہ حمزہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ پھر ترکا، پھر خلدا، رزقا، سجدہ اور سکنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہے تو یہ باب نصرہ سے ہی مگر محموز ہیں۔ آج ہم پڑھ لیتے ہیں اسی باب سے کفارہ، شاعرہ، صدقہ، فسقہ اور قتمہ، آسان ہو جائے گا جی۔ کفارہ QC1 میں پڑھا ہوا ہے میرا خیال ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ چلیں ویسے 6 چابیاں تو اس کی بھی ہوئی ہم نے، یا شرحون جب پڑھا تھا تو، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی پریکٹس کر لیتے ہیں نا اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو 6 چابیاں نصارہ کی کرائیں، کون کرائے گا جلدی سے؟ یہ تو سب آپ لوگوں کو آتا ہے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے جلدی سے کرا دیں، کرا دیں کرا دیں، کریں وہی سب لوگ۔ عنصر، ناصر، منصور، نصر، باب کون سا ہے؟ وزن کیا ہے اس کا؟ اپنا وزن ہے اس کا، نصرہ ینصرو، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ چلیں کفارہ یکفرو، آپ کرا دیں۔ باب نصرہ ہے، وزن نصرہ ینصر، ٹھیک ہے۔ شاعرہ یشعر، آپ کرا دیں تنویر صاحب۔ ہاں یشعر، عین، ہاں عین کے اوپر پیش ہے نا بھائی، ہاں شعور عربی میں ہے نا، اردو میں شعور ہوتا ہے نا، عربی میں شعور ہے۔ چلیں صدقہ یصدق، آپ کرا دیں۔ یہ ریفرنس میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ان کی آیات میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فسقہ کون کرائے گا؟ پیچھے سے کوئی کرا دے، آپ کرا دیں نبیل صاحب۔ فسقہ،
बाब, बाब नसरा है, नहीं बाब का नाम एक ही होगा। हाँ, वजन, जब वजन पूछूंगा तो फिर माजी मुजारे दोनों बताना है आपको, ठीक है। चलो, कतामा कौन कराएगा? पीछे से आप करा दें। कतामा यक्तुमु, उक्तुम, मक्तूमुन, कितमानुन, छुपाना, कितमान कहते हैं ना। वमा कुंतुम तक्तुमुना, हाँ नहीं नहीं पढ़ा हुआ है हमने, कतमा पढ़ा है, पढ़ा हुआ है बिल्कुल। चले, नहीं पढ़ा हुआ है, चले आज पढ़ लेते हैं। कतमा जो है कितमान, इसका मजदर है, छुपाना कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कितमान हक की इस्तिलाह उर्दू में भी इस्तेमाल होती है कि हक को छुपाना, ठीक है ना। तो इसको खतामा की तरह याद रख लें कि खतामा होता है मुहर लगाना और कतामा होता है छुपाना, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं बाब दराबा की तरफ, ठीक है। बाब दराबा से जो बुनियादी फेल हमने QC1 में पढ़ा था वो था दराबा यदरिबु। 6 चाबियां जल्दी से कर लें। दराबा यदरिबु, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, ठीक है। भाई बच्चों, खेलने के लिए मैंने बताया था सेकंड फ्लोर है, इधर पढ़ना है बैठ के, ठीक है। चले, राजा कौन कराएगा? आप करा दें जुल्फिकार साहब। राजा यरजिउ, इरजि, रुजूअन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कौम ला यरजिउन, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका? लौट, ठीक है। जालामा, जालामा का कौन कराएगा? आप करा दें। जालामा यजलिमु, इजलिम, जालिमुन, मजलूमुन, जुल्मुन। बाब कौन सा है? बाब दराबा है। वजन क्या है इसका? दराबा यदरिबु। बाब अगर जराबा है तो हम देखेंगे कि मादे के रूप में कोई कमजोर तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है फिर वजन इसका वही होगा जो बुनियादी वजन है इस बाब का। ये चीज सब लोग अपनी जो है ना पक्की कर लें, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होगी आगे जब कुरान करीम में जब फेल आएगा तो हम बस बता के गुजर जाएंगे कि ये इस बाब से आया हुआ है। बाकी वजन वगैरह आपने खुद ही समझना होगा, वो पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। चले, मलका यमलिकु, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ, मालिक की यौमिद्दीन में पढ़ा था मालिक। चलें, कौन रह गया हुआ है? आप करा दें। मलका यमलिकु, इमलिक, मालिकुन, ममलूकुन, बिल्कुल। बाब कैसे? ये फेल मुजारे में जब जेर नजर आए तो कोई और हो ही नहीं सकती है चॉइस, ठीक है। दराबा, वजन जी, ये वाला एरिया अभी भी कमजोर है क्लास का, हालांकि QC1 से हम करा रहे हैं ये ठीक है। कज़ाबा, कज़ाबा आप कराएंगे सर? आप करा दें। कज़ाबा यकज़िबु, इकज़िब, काज़िबुन, मकज़ूबुन और कज़िबुन, ठीक है ना। कज़िब। बाब कौन सा है सर? बाब दराबा। ज़ाद तो डिनोट करते हैं, लिखते हैं, मगर बोलते हुए हम बाब दराबा ही कहेंगे। डिक्शनरी में दराबा ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। हाँ, वजन जो है दराबा यदरिब, माशाल्लाह। कदरा, कदरा कौन कराएगा? आप कराएंगे? करा दें। कदरा यक़दिरु, इक़दिर, कादिरुन, मक़दूरुन और क़द्रुन,
यहाँ पे इन्होंने कदीर भी इसीलिए लिख दिया है कि ये जब कसरत वाली चीज आती है तो फिर कदीर, जैसे अल्लाह ताला के लिए आया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कसरत और तसलसल वाली जो चीज आती है। नहीं, यह है फाइल ही है, इसम फाइल ही है, मगर उसमें हाँ ये आगे जाके हम पढ़ेंगे ना, जब अस्मा मुश्तक्कात पढ़ेंगे ना, उसमें है ये इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करेंगे जी। उसी तरह उसी तरह उसी तरह उसी तरह, ठीक है। चले तो एक और कर लेते हैं। गफारा कौन कराएगा? 6 चाबियां इसकी, कराएं बेटा। गफिरु, एक फिर, हाँ, गाफिरुन, मगफूरुन, और नहीं मसदर इसका बनेगा वो मैं बता दूंगा ना, गुफरान, ठीक है ना। गुफरान नाम भी होता है ना लोगों के, वो यही है। तो गफारा क्या है? हाँ, नहीं गफारा जो है ना, उसने बख्श दिया, माफ कर दिया। मगफिरत हम तलब करते रहते हैं ना, तो मगफिरतुन भी एक इसका मजदर होता है, ठीक है ना, मगफिरतुन, ठीक है। एक गुफरान भी है और एक मगफिरतुन भी है। तो ये भी बाब कौन सा होगा इसका? दराबा होगा। वजन क्या होगा? दराबा यदरीबु, ठीक है। चले तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज कराने का मकसद ये था कि अब कोई और भी फेल अगर आपको इसी तरह से मिल जाए जिसके माजी मुजारे से आपको पता चल रहा हो कि इसका वजन जो है वो ज़राबा यदरिबु है, तो आप उसकी पूरी गर्दान बना सकते हैं। या नसरा यंसुर है तो पूरी गर्दान आप बना सकते हैं। मसदर नहीं पता होगा आपको बस, ठीक है। चलें आगे। बस आज का लेसन मुकम्मल हो गया, बोलचाल में प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। कफारा से क्या है? हल कफरता, क्या कहेंगे आप? माँ कफर। हल कफर तुम, माँ कफर ना। हल तकफुरु, ला अकफुरु। हल तकफुरू ना, ला नकफुर, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है भाई। ला तकफुर, आप क्या कहेंगे? हैं? ला तकफुर, मना कर रहे हैं ना हम कि मत कुफर करो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं सोफा क्यों कहेंगे? नहीं सोफा क्यों कहेंगे? सोफा कहने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। बस सीधा नहीं नहीं, ला अकफुरु, फेल मुजारे है ना, ला अकफुरु, बस सीधा सीधा, ठीक है। ला तकफुरु, तुम सब मत कुफर करो, तो क्या कहेंगे आप? ला नकफुरु। हल सदकता, नाम सदकतु। हल सदकतुम, हल तस्दुकु, हल तस्दुकून। हल नहीं, अब आएगा, अब अमर आ गया, उस दुख, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं नाम कहने की जरूरत ही नहीं, बस असदुकु, हाँ, ठीक है। हाँ, उस दुकू, हाँ, नस्तु। हल तशुरु, नाम मशुरू। हल तशुरू ना, फसका से आ गया। हल फसकू, अच्छी अच्छी बात नहीं है तो फौरन इनकार कर देंगे, माँ फसक है। अच्छा नहीं, दूसरों के बारे में तो चले नाम भी हो सकता है वैसे ठीक है। चले हल यफसुकूना, ला में भी कर सकते हैं आप और नाम में भी कर सकते हैं, किसी और की बात हो रही है। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। फिर सही है, नाम कह सकते हैं आप चले हल जलमता, माँ जलम तू, ठीक है। हल जलम तुम, माँ जलमना। हल तजलिमु, ला अजलिम। हल तजलिमूना, हल तज नहीं, ला तजलिम, अब ये मैं मना कर रहा हूं आपको, ला तजलिम, तो आप क्या कहेंगे? ला, ठीक है। ला तजलिमू, ला नजलिम, ठीक है। हल कजबता, माँ कजबती। हल कजब तुम, माँ कजबना। हल तकजीबू, ला
अकज़िब, हल तकज़िबूना, ला तकज़िब, ला अकज़िबू, ठीक है, ला तकज़िबू, ला नहीं, रजा से हल तरजिउ इलल्लाहि, नाम अर्जिउ इलल्लाहि, हल तरजिऊना इलल्लाह। चले, ये वर्कबुक में भी है, कुछ हमने होमवर्क में भी आपको दिया हुआ है, ये ज़रूर कर लीजिएगा आप प्रैक्टिस। दुआ कर लें, ए अल्लाह हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर, क्योंकि आज ग्रामर ज़्यादा नहीं थी तो लेसन थोड़ा सा छोटा था, हाँ, अगली क्लास में करते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद आज के दूसरे सेशन के लिए। सफ़ा नंबर 4 इशारा डी पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। टॉपिक वही कंटिन्यू हो रहा है कि कुरान की दावत किसके लिए है, हिदायत किसके लिए है और क्या दावत है। सफ़ा नंबर 4 के इशारे जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो अब ये जो कुफ्र कैसे है, ये 2 आयात 28 और 29 हम पढ़ेंगे। शॉर्ट में अगर हम इन इशारों को देखें तो पहला इशारा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस आयात से जो ताल्लुक है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान की दावत बयान की है, वो असल चीज़ जहाँ से शुरू होती है कि बंदगी उसी की करनी है, इबादत उसी की करनी है। तो उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, फरमाबरदारी, हर तरह से उसके अहकामात की तामील, जिन चीज़ों से मना किया है उनसे रुकना, जिनका हुक्म दिया है करना, और सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया में हमें भेजा गया है एक ख़ास अरसा गुजारने के लिए। वो अरसा हम इस तरह से गुजारें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। तो अल्लाह ताला कब राज़ी होगा हमसे? जब हम उसके अहकामात की तामील करेंगे। सिर्फ इबादात पे गुजारा नहीं है, मामलात, ख़ास तौर से जो इज्तिमाई मामलात हैं वो ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये 2 आयात अभी हम पढ़े, इनके अंदर हमें असबाब जो मिलेंगे कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना, मरना, दोबारा जी के उठना सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ही ने अता की हैं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात और सोच को और हमारे अमाल को वो अच्छी तरह जानते हैं। तो हम कैसे फिर कुफ्र कर सकते हैं, कैसे नाफरमानी कर सकते हैं उसकी? नए अल्फाज जो आएंगे 2, 4, 2 और 3। आयत नंबर 28, पहले हम इसको सुन लेते हैं। अगेन जो अल्फाज हमें पहले से आते हैं उनको हम अरबी में ही समझने की कोशिश करेंगे, जो नए अल्फाज हैं उनको हम नोट कर लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ी तर्जुमा देखें, कैफा हम पढ़ चुके हैं। ये नहीं मतलब सवाल के लिए इस्तेमाल होता है ना, जैसे कैफा हालुक हमने पढ़ा था ना, QC1 में ही पढ़ा था कि भाई
कैसा है आपका हाल। तो नहीं, हमने तो नहीं पढ़ाया आपको। हाँ, हमने नहीं पढ़ाया आपको। आपने खुद पढ़ा होगा। हाँ, नहीं पढ़ा है भाई, नहीं पढ़ा है, नहीं। सूरह अल फील जो है पुराने QC2 के सिलेबस में थी, शायद मदर साहब ने पढ़ी हुई हो, पुराने QC2 के सिलेबस में, नए QC1 और QC2 दोनों में नहीं है, इसलिए मैंने इनकार कर दिया कि मैंने, आपने खुद पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा है। मैं कह रहा हूँ ना, आपने पढ़ा हुआ है ना, मैंने नहीं पढ़ाया है। तो कैफा आपको पहले से आता है, कहने का मकसद ये था कि कैफा हाल से याद कर लें, या अलम तरा कैफा फाला रब्बुका से आप याद कर लें, जैसे आपको आसानी है। रेफरेंस वही रहेगा आपका कि कैसे। तकफुरूना आपको आता है, तुम सब कुफर करोगे, इनकार करोगे या करते हो, ठीक है। बिल्लाही अल्लाह का, वा कुंतुम काना वो था, कुंता आप थे, कुंतुम तुम सब थे, ठीक है। अमवातन, अमवात मौत की जमा अमवात है, मुर्दे पढ़ चुके हैं हम, ये भी माता यमूत तो पढ़ा है हमने फेल, तो बस आता है मैयत आ रहा है अभी आगे। फ़अहयाकुम, ये फा जो है ये क्या है, जब किसी बात के बाद कहा जाए तो उसके बाद वाले में आता है, ये पस नहीं कहेंगे हम, फिर इसका तर्जुमा इसीलिए किया जाता है कि पहले तुम बेजान थे, फिर तुम्हें उसने जिंदा कर दिया, ठीक है। तो ये अहया युहयी, ये भी फेल है, हम QC3 में जाके पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। हाँ हाँ, क्योंकि ये मजीदुन फी में से है, ये अहया युहयी। हया जो है ये इसका सुलासी मुजर्रद है, और ये मजीदुन फी में से आता है, तो उसने जिंदा किया, हया है वो जिंदा हुआ, हय्युल अल्लाह ताला के नाम में आता है ना, ला यमूत, हई, ठीक है ना, जिंदा। तो अहया जो है उसने जिंदा किया, ठीक है। कुम तुम सबको, आसान हो गया। सुम्मा फिर उसके बाद, ठीक है। युमीतु कुम, माता अमाता युमीतु, यहाँ पर भैया माता वो मरा है, अमाता उसने मौत दी, तो युमीतु वो तुम्हें, युमीतु वो मौत देगा, कुम तुम सबको, आसान हो गया। ये भी क्योंकि मजीदुन फी का है, आप आगे जाके पढ़ेंगे ये फेल भी, मगर फॉर्म से आपको पता चल रहा होगा फेल मुतारे है, ठीक है। सुम्मा तो आते ही फिर के लिए है ना, हाँ। फा के अलग अलग इस्तेमाल हैं, ठीक है ना, कहीं पे वो पस के मानों में आएगा, कहीं पे हाँ देन के मानों में आएगा, कहीं देयर फोर के मानों में आएगा, कहीं पे एंड के मानों में भी आएगा, ठीक है ना। कहीं पे सीक्वेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद भी तर्जुमा हो सकता है, ठीक है ना। पहले फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, वो फिर वो दोबारा जिंदा करेगा, यानी कि पहली दफा जिंदा किया, फिर मौत दे देगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा। सुम्मा युहयीकुम, तो अहया युहयी वही फेल है, ठीक है ना, वो जिंदा करेगा, यहाँ पे आया था उसने जिंदा किया, फेल माजी था, ये उसका फेल मुतारे आ गया है। कुम मफूल है इसका, ठीक। सुम्मा, अच्छा ये तो हो गया दोनों। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, इलैहि सुम्मा, तो फिर हो गया इलैहि, उसी की तरफ, ठीक है ना। वो कौन है, तो यहाँ पर भी वो है, यहाँ पर भी वो है, यहाँ पर अल्लाह आ गया, ठीक है ना, मुझे जमीर है तो उसी की तरफ। तो सुम्मा इलैहि, फिर उसी की तरफ। तुरजऊना, रजा यरजू आज भी आपने गर्दान की है, तो तुरजऊना जो है वो पैसिव नहीं पैसिव हो गया है, असल में लौटाए जाओगे मजहूल हो गया है, ठीक है। अगर रजा यरजिउ था ना, यरजिउ से तरजिउ बनेगा और तरजिउना, तो ठीक है ना, तुम सब, हाँ ये मजहूल बना ना, इसलिए लौटाए जाओगे, ये तर्जुमा किया जा रहा है, ठीक है ना, वरना वो मजहूल की गर्दान अलग होती है, अभी पढ़ेंगे हम। मैं कह रहा हूँ ना, ये
فعل معلوم کی گردان کی نا، مجہولی گردان آپ نے کی نہیں ہے، اس لیے آگے کریں گے. میرا خیال ہے اس کورس کے اینڈ پہ آ کر کے ہم کریں گے مجہول کی بھی گردان، پیسے والی، اس کی پوری گردان ہوتی ہے فعل ماضی اور مضارع کی. ٹھیک ہے، تو شاید میرا خیال ہے اس کورس کے اینڈ پہ بھی ایک آ جائے گی گردان، یا QC3 میں آتی ہے، پھر ایک ہونی چاہیے. ہاں بس ٹھیک ہے، تو بس اس کورس میں کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، فعل ماضی تو کر ہی لیں گے. ٹھیک ہے چلے، تو تم سب لوٹائے جاؤ گے، لوٹو گے نہیں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں ہم نے پڑھا تھا یرجعونا، دیکھیں آپ یرجعونا سے ترجعونا بنے گا نا، ترجعونا اس لیے آ گیا کہ یہ پیسے ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے، تو کیا ہے، ہم خاک تھے، وہ خاک بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی. تو عربی زبان میں ہر اس چیز کو میت کہتے ہیں جس میں جان نہ ہو. صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ہم کب اور کیسے مریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے ہیں لذتوں کو کاٹنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو. یہ ابن حبان کی روایت ہے، یعنی موت کو. لذتوں کو کیا چیز کاٹتی ہے؟ موت کاٹتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ کیسے انکار کر سکتے ہو، جس نے تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، تمہیں حیات دی، پھر موت بھی اسی نے دینی ہے، اور پھر دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا. کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا زندہ. آج آپ کو پتا ہے لوگوں نے اپنی اپنی باڈی جو ہے وہ پریزرو کروائی ہوئی ہے کہ شاید کبھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو ویسٹ میں ہے نا یہ باضابطہ بینکس بنے ہوئے ہیں اس کے، جہاں پہ آپ باڈی اپنی پریزرو کروا لیتے ہیں. تو ہاں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرے گا، اور وہ پھر لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ آپ اپنی چوائس سے نہیں لوٹ رہے ہوں گے اس کی طرف. کوئی چوائس ہوگی ہی نہیں اس دن. جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو سب میدان حشر لگا ہوگا اور سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے. تو ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اسی لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے. یا تو کوئی چانس ہوتا نا کہ جی ہماری پیشی نہیں ہوگی، وہاں پہ ہم کسی اور عدالت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایک ہی عدالت ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے. تو آیت والی مکمل ہو گئی ہماری. تو محاورہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے، مگر پھر بھی ہم کر لیتے ہیں کہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، چلیں آیت نمبر 29 اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ کریں، ہوا الذی. تو اب اسی لیے ترجمے میں وہی آ گیا. میں نے کہا تھا نا کہ ایک ضمیر ایکسٹرا جب بھی آتی ہے، یاد رکھیں ایک ضمیر ایکسٹرا جب بھی آئے گی وہ تاکید کے لیے آئے گی. وہی. ٹھیک ہے، خلق لکم، تمہارے لیے کیا چیز؟ ما، جو فی الارض، زمین میں، جمیعاً، ہاں سب کچھ. ٹھیک ہے، ثم استوا. اچھا استوا کا جو لفظ ہے نا، یہاں پہ اس کا ترجمہ آپ کو متوجہ ہوا ہے، کہیں پہ کچھ اور بھی آئے گا. ثم استوا علی العرش. ٹھیک ہے نا، تو وہ مستوی ہوا اس معنوں میں بھی آتا ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ آتا ہے نا، اس کو ایز اٹ از ہم نے ایکسیپٹ کر لینا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا استوا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو محتاط لوگ ہیں وہ تو ترجمہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. تو
یہ کیسے والے چکر میں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ادراک ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم غور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، بس اس چکر میں نہ پڑھیں، کہنے کا مقصد یہی تھا. ٹھیک ہے، اس چکر میں مت پڑھیں، گمراہی میں جانے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات آئی کہ جی اس کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے کہہ دیا ہاتھ ہے، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. ہاں، جمیعاً میں اب سب چیزیں آ گئی ہیں اصل میں، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ لفظ کے اسم ہے نا یہ تو. ہاں ہاں، اس کی فارم بالکل، اس کی فارم آگے جا کے پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے نا. صحیح. جمیع جو ہے نا، یہ ہے فعیل کے وزن پہ، ابھی پڑھا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. جامع جمع کرنے والا، ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہے. تو جمیعاً سب کچھ. ثم استوى الى السماء، سما میں پتہ ہے آسمان کی طرف ہو گیا. فا بس سواہن، سوا یسوی، یہ فعل بھی آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے، برابر کرنا، ٹھیک ہے نا. ہننا جو ہے نا، ہاں مساوات، ہاں ہاں ٹھیک ہے. سوا یسوی تسویتن ہے اصل میں، تو اس کا مصدر جو ہے. ہننا جو ہے نا، یہ ضمیر ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ بھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی آپ نے صرف مذکر کی پڑھی ہے نا، ہوا، ہما، ہم پڑھی ہے، ہیا، ہما، ہننا ابھی پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، آگے جا کے انشاءاللہ QC4 میں پڑھیں گے. تو یہ ہننا اس لیے مؤنث اس لیے آئی ہے کہ آسمان جو ہے نا، ہاں ضمیر ہے، آسمان جو ہے نا وہ عربی میں، ٹھیک ہے نا. تو سبع سماوات، 7 آسمان ہو گئے، ٹھیک ہے. اور سبع پتہ ہے نا عربی کی گنتی میں واحد، ہاں، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، اس طرح. تو سبع 7 ہو گیا. اب اتنا تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے نا، عربی کی گنتی میں 1 سے 10 تک تو آ جانا چاہیے، اس کے آگے مسائل شروع ہوتے ہیں. ہوا نہیں، وہ سب کیوں بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. بی کلی، بی حرف جر ہے، کل اگین تمام کے لیے آ گیا، تو ہر چیز. شیئن، کلی شیئن، تمام چیزیں، ٹھیک ہے نا. علیم، بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اس کا. ٹھیک ہو گیا. چلے، تو سوا ہننا ہم نے پڑھ لیا کہ سوا یسوی جو ہے وہ اس نے برابر کر دیا، بکل شیء، ہر چیز کو، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے زمین کو بنایا، پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی. ہمیں خوب محبت کے ساتھ اس کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے تمام چیزیں مناسب انداز میں پیدا کی. سوچئے کہ اگر مثال کے طور پر سیب یا سنترے ملی میٹر سائز کے ہوتے تو کیا آپ انہیں کھا بھی نہیں سکتے تھے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب مثال دی ہے. کوئی بھی چیز اگر جو اس نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیلنس میں رکھی ہوئی ہے، اب جیسے آکسیجن ہی ہے، اگر ہوا میں آکسیجن کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کبھی ہائٹ پہ یا ہائکنگ یا کبھی بیس کیمپ وغیرہ جانے کے اتفاق ہوا تو الگ پتہ جاتا ہے، سانس لینی مشکل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح پانی ہے، مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے ایک بیلنس ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ بھی اچھی مثال. جی بالکل اسی طرح ہے. چلے، اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا، اس میں کروڑوں ستارے ہیں، اور اس کے اوپر 6 آسمان یعنی پورے 7. اب میں اگین ہر دفعہ بات کرتا ہوں کہ سائنس تو ابھی تک نہیں پہنچی ہے، تو سائنس کے نزدیک تو پہلا آسمان بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، ابھی سفر جاری ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کتنے نوری سال جو ہے نا وہ لائٹ ایئرس
ٹریول کر لیں پھر بھی آسمان نہیں ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، اور 7 سماوات کا مطلب ہے کہ 7 آسمان کیسے ہیں، کہاں پر ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جس دن سائنس ڈسکور کر لے گی اس دن مان بھی لگی کہ ہاں ہے، ابھی تک ڈسکور نہیں کیا۔ جی ہاں، ابھی تک وہ یہ جو پوری گلیکسی ہے نا ہماری، ہاں لائٹ ایئر تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس ٹکڑے پہ غور کیجیے تاکہ اللہ کی عظمت و ہیبت کا کچھ احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام تر مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھی پچھلے دنوں آئی تھی، عام طور لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیپچر کیا ایک اسٹار when that was dying، ایک ستارہ جب بجھ رہا تھا اس وقت، تو وہ اصل میں تو سالوں پہلے ہوا تھا نا ہمیں آج نظر آیا ہے وہ، اتنے لائٹ ایئرز کا ڈسٹینس ہے۔ جیسے اب سورج کی روشنی بھی کوئی کتنے 8 منٹ ہے پہنچتی ہے زمین پہ، کتنا ٹائم لگتا ہے، حالانکہ سورج تو ہمارے جی 8 منٹ 20 سیکنڈ، دیکھیں بچوں نے یاد کیا ہوا ہے نا، تو 8 منٹ میں یعنی کہ 8 منٹ پہلے سورج پر جو ہوا تھا وہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر جب آپ گلیکسیز میں ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں اور اس پورے سسٹم کے اندر جاتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں، اب جیسے یہی ملکی وے ہے ہمارا، اس سے باہر نکل جائیں اگر آپ تو وہاں تک ہاں جی بالکل اسی طرح ہے۔ چلیں، تو تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کو ٹھیک بنا دیا، 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، قرآن جگہ جگہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے 2 زندگی اور 2 موت کی۔ تو اب ایک موت یہ جب ہو چکی ہے، اس کے بعد اٹھایا جائے گا سب کو۔ کچھ لوگ اس کے درمیان میں بھی لوگوں کو زندہ کر دیتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کو قرآن سپورٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات سمجھ لیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اور وہ جو زندگی ہوگی پھر وہ ہمیشہ کی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اور اب آزمائش ہو رہی ہے، ہاں یبلوکم، بالکل۔ اور قرآن اسی طرح قرآن اپنی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ کوئی بات ہوتی ہے دوسری جگہ اس کی ایکسپلینیشن سے جب آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو چیزیں زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں آپ کو۔ اللہ کا کلام ہے بھائی۔ اسباق ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے آپ کی مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دیجئے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پلان کیا بنا چاہیے؟ انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا۔ یہ میں جو بات کرتا ہوں قرآن بار بار اس کی طرف ہمیں ترغیب دیتا ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے بھی ہیں اور مخلوقات کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج سائنس کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی کو اس سے فرق پڑا ہے نا، ایسے ہی ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اتنا ہی اچھے طریقے سے ہم
اس کا ادراک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پہچان بھی سکتے ہیں. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. میتن امواتن اس کی جمع ہے. میت واحد ہے اور اموات جمع ہو گئی. الارض ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا تھا. السماء پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اس کی جمع ہے سماوات. شیئن اشیاء بھی ہے اس کی جمع اور اشیاء بھی ہوتی ہے. یہ یاد رکھ لیے گا, دونوں طریقے سے آتا ہے. ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اشیاء بھی ملے گا آپ کو اور اشیاء بھی ملے گا. افعال میں آ جائیں. تکفرون, کفارہ کی گردان ابھی ہم نے کی ہے, جلدی سے کر لیں 6 چابیاں. کفارہ, یکفرو, کفر, کافرون, کفرون, کفرون. باب کون سا ہے؟ وزن کیا ہے؟ ترجمہ میں نے بتایا تھا کہ مجہول ہے, مگر آپ اس کا فعل پڑھ چکے ہیں, رجاء یرجع, ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم نے مجہول کی گردان نہیں کی ہے تو اس لیے معلوم کی گردان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کریں. رجاء یرجع, ارجع, راجعون, عیش, رجوعون. خلقہ کی گردان کر لیں جلدی سے, آتی ہے نا. خلق, ٹھیک ہے. یہ رجا یرجیو جو تھا یہ باب کون سا تھا؟ باب ضربہ تھا. وزن کیا ہوگا اس کا؟ ضربہ یرجیو. کیوں؟ یہ سب ہم صحیح والے پڑھ رہے ہیں نا, ابھی صحت مند افعال پڑھ رہے ہیں. اب ہم آئیں گے کمزور میں. کنتم کون سا تھا؟ کانا. کانا یکونو, کن کائن ڈیش کون ہونا. باب کون سا ہے؟ نصرہ. وزن کیا ہے؟ کانا یکونو. ٹھیک ہے, اس لیے کہ مادے کے حروف میں کمزور آ گیا. چلے اب ہم افعال کا جو ہم ایک ریویژن کر رہے ہیں, اعادہ کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے باب فتح اور نصرہ کیا تھا. بریک سے پہلے نصرہ کے کچھ مزید افعال کیے, پھر باب ضربہ کیا تھا. اب ہم باب سمیع کریں گے اور کچھ کمزور والے اور حمزہ والے جو ہم نے پڑھے تھے یا شد والے جو ہم نے پڑھے تھے ان کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. سمیع, وہابہ, وعدہ. اب ابواب وہی رہیں گے ہمارے. باب یا تو فتح ہوگا, نصرہ ہوگا, ضربہ ہوگا یا سمیع ہوگا. پیٹرن مختلف ہو سکتے ہیں اس کے اندر کہ بھئی کمزور حرف آ گیا شروع میں, درمیان میں یا آخر میں. ٹھیک ہے, یا ریپیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, شد والے جو ہو جاتے ہیں, ہاں, یا حمزہ والے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. چلیں تو ابھی ہم پہلے سمیع کر رہے ہیں, صحیح والے, کمزور کی بات نہیں کر رہے ابھی. تو سمیع یسمع بنیادی فعل ہے, اس کی جلدی سے گردان کریں. یسمع, اسمع, نہیں دیکھیں فعل امر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فعل مضارع صحیح پتا تھا یا نہیں پتا تھا. اسمع کہیں گے آپ تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی آپ کو, کیونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے نا فعل امر. وہاں پہ تھا یس معو, تو یہاں پہ بنے گا اسمع. اگر آپ اسمع کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسمع, سامعون, مسموعون اور سمع. ٹھیک ہے, چلیں. علیمہ, علیمہ, یعلم, اعلم, عالم, علوم, علم. باب کون سا ہے؟ وزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. عاملہ میں آدمی, عاملہ, یعمل, اعمل, عامل, عمل. عمل نہیں ہے یہ, عمل ہے. یہاں پہ علم تھا, یہاں پہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اگین باب, وزن, ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں حمیدہ. حمیدہ, یحمد, احمد, حامد, محمود, حمد. یہ اردو میں محمود ہوتا ہے, عربی میں محمود ہے. ٹھیک ہے نا. جب عربی
علیم بھی آ جائے گا، حمید بھی آ جائے گا. میں نے کہا نا یہ اسماء مشتقات جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہم یہ صرف مشبہ وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. QC4 میں فکر نہیں کریں، آپ ساتھ رہیں، بس بھاگنا نہیں. وقت آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ٹاپر ہیں بھائی کلاس ہیں. کیوں باقی لوگ بھاگ جائیں گے؟ یہ شیطان کا حملہ نظر آ رہا ہے، یہ سخت حملہ ہے شیطان کا. دیکھیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان سب سے پہلا حملہ یہی ہوتا ہے نا کہ یار مشکل ہے. بھائی کدھر مشکل ہے؟ اتنا بڑا بچہ میں آپ کو دکھا دوں QC5 میں بیٹھا ہوا، یہ تو پھر بھی عمر میں زیادہ ہے، 10-12 سال کے بچے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور صرف کام ایک ہی کرنا ہے، گردانے پکی کرنا، کچھ کام نہیں اور کرنا. میں بتا رہا ہوں الفاظ خود بخود سمجھ میں آنے شروع ہوں گے آپ کو، گردانے پکی ہونی چاہیے بس. ٹھیک. اور ابھی تو آپ نے تھوڑی سی کمزور والی گردانے کی ہے. یہ گردانے کمزور والی پرانے QC1 میں تھی، ہے عدنان صاحب سے پوچھیں آپ ہیں. آپ کو تو 2 میں لا کے کرا رہے ہیں ہم. یہ 3 مہینے میں قالا کانا وغیرہ یہ سب ہو جاتی تھی فتح نظرہ ضربہ کے ساتھ. پوچھ لیں ایسا ہی ہے نا. پھر ایک ایک دن 2 گردانے سیکھتے تھے. آپ کو تو ایک گردان کراتے ہیں، اس کے بعد ریویژن ہوتی ہے. اب آپ بتائیں کون سی نئی گردان سیکھی؟ پچھلے لیسن میں بھی، پچھلے ہفتے بھی، آج بھی 4 لیسن تو ایسے ہی شغل میں گزر گئے آپ کے. کوئی نئی گردان نہیں سیکھ رہا. ٹھیک ہے نا. اسی لیے کہ وہ پکا ہو جائے آپ کو. چلیں تو یہ اسماء مشتقات جو ہے نا وہ ڈیرائیوڈ ناؤنس ہیں. ڈیرائیوڈ ناؤن جو آپ کا سوال تھا نا، تو ابھی تو ناؤن ہی نہیں سیکھ رہے ہیں، ڈیرائیوڈ ناؤن میں تو ٹائم لگے گا نا بعد میں. جیسے وہ جب ہم اس زمانے میں فورٹران پڑھتے تھے، جب کمپیوٹر سیکھ رہے تھے تھوڑا تھوڑا، تو کلاس میں کسی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے، ساتھی نے کوئی پوچھا وہ انٹیجر کے بارے میں، تو ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ یار ابھی پہلے ہم ہول نمبر تو سیکھ لیں بھائی، ہمیں سیکھنے تو تم کہاں جا رہے ہو آگے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ ابھی ناؤن سیکھ لیتے ہیں، ڈیرائیوڈ ناؤن سے بعد میں آئیں گے. اسماء مشتقات شروع میں یہ بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں مشتق ڈیرائیو کیا ہوا، مشتقہ تو اس کی مشتقاتن ہے، اصل میں اس کی جمع ہوگی مشتقاتن. ہاں ڈیرائیوڈ اس لیے میں نے انگلش میں کہہ دیا تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہے کیا. ٹھیک ہے. جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کا ایک ورڈ کہ اس کا اشتقاق، اس کی ڈیریویشن خسرہ. آج پڑھا ہے نا ہم نے، کریں گردان. خسرہ، یخسر، اخسر، خاسر، ڈیش، خسرن، اور ایک اور مصدر کیا بتایا تھا میں نے؟ خسران. ٹھیک ہے نا، خسران. 2 مصدر ہیں. چلیے تو یہ سمیہ کا پیٹرن. اسی پہ ایک اور فعل دیکھ لیتے ہیں ہم. شہیدہ، یشہد، اشہد، شاہد، مشہود، شہادت. ریفرنس لکھے ہوئے سارے ہیں. تو اگین شہیدہ کا باب کیا ہے؟ سمیع ہی ہے. وزن اب آ جاتے ہیں عہیدہ. آج پڑھا تھا نا ہم نے عہد اللہ، تو عہدن، عہیدہ یہ بھی اسی باب سے. کریں عہیدہ. عین کو صحیح پروناؤنس کریں گے تو پتہ چلے گا. عہد، عاہدن، عہودن اور عہدن. تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ 4 ابواب ہیں. ان کے بنیادی وزن کے اوپر جو فعل آپ نے پڑھے ان کی ہم نے ایک دفعہ ریویژن کر لی ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیویشن کہاں آتی ہے اس سے؟ جب کمزور حروف مادے میں انٹروڈیوس ہو جائیں گے، یا حمزہ ہو جائیں گے، یا ریپیٹ والے آ جائیں گے مادے کے حروف میں. بس یہی ہے. ثلاثی مجرد میں 3 حروف والے فعل ہیں. یہی 3 چیزیں اس کے اندر جو یہاں لکھی ہوئی ہیں آپ کی. یا تو صحیح ہوگا یا کمزور ہوگا. کمزور میں پھر 3 ٹائپ ہیں کہ شروع میں کمزور، درمیان میں کمزور، آخر میں کمزور. یا پھر وہ حمزہ والا ہو جائے گا. اس میں بھی ہم نے کہا 3 ٹائپس ہیں، یا تو شروع میں حمزہ، درمیان میں حمزہ، آخر میں حمزہ. یا پھر جو مادے میں حروف ریپیٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ شد والے، جن کو ہم کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ
جی قرآن کریم میں سب سے زیادہ باب نصرہ سے آتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو اب ہم آتے ہیں کمزور کی طرف کہ شروع میں کمزور، جیسے آپ نے وہابہ کیا تو یہ بنیادی فعل ہے، وہابہ یہابو کریں، گردان پوری کر چکے ہیں نا اس میں، وہوبن اور وہابن، تو اب اس کا باب کیا ہے؟ سمعہ ہوتا تو یہاں زیر کہیں نظر آتی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ سمعہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باب کون سا ہے؟ کسی نے نصارہ کہا تھا، اگر نصارہ ہوتا تو یہاں پہ پیش آتی، وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باب فتح ہے، وزن مگر فتح یفتح نہیں ہے، وزن کیا ہے؟ ہاں وہابہ یہابو، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وزن پہ ہم اور پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہ فعل آ گیا واقع یقع، ٹھیک ہے نا، وقوع، ٹھیک ہے، واقع، اس کی بھی 6 چابیاں کر لیتے ہیں جلدی سے۔ ماضی مضارع کو آپ دیکھیں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا آپ کو، جیسے آج ہم نے وصلہ یصلو آیا نا، تو ماضی مضارع کو دیکھ کے ہم نے لے لیا، اچھا ہم نے ولدہ یلیدو وجدہ یجدو یہ پڑھے ہوئے ہیں، تو وعدہ یعیدو اس کا بنیادی وزن تھا۔ ماضی مضارع کو آپ دیکھیں گے فوراً پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کو اس وزن کے اوپر پہلا فعل جو ہم نے انٹروڈیوس کرایا ریفرنس کے لیے کہ اس کی پوری گردان آپ کو کرا دی ہے، وقع کی پوری گردان نہیں کرا رہا میں آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایک چیز کرا دی ہے صرف کہ ایک ماضی ایک مضارع ایک امر۔ وہابہ کی آپ کو پوری 7 صیغے کرائے، ماضی کے 7 صیغے کرائے، مضارع کے آپ کو امر کے 2 کرائے، نہیں کے 2 کرائے، پھر اسم فاعل مفعول وہ سب، تو پوری گردان جو شارٹ ہے یہ بھی پوری نہیں ہے، مگر بہرحال آپ کے کورس کے لیے پوری گردان کرائی ہوئی ہے آپ کو۔ اب آپ جی جی باب فتح، اگر یہ وزن ہے نا تو باب فتح ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے یہ بات، کیونکہ دیکھ لینا اب جیسے یہی وقع آ گیا ہے نا، اب آپ کو نہیں پتا باب کون سا، کہیں پڑھتے ہوئے واقعتن آ گیا، اور واقع بھی ہوتا ہے، چلیں تو وقع، اب اس کو ہم انالائز کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آج ٹائم ہے ہمارے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا فعل ماضی دیکھوں گا، کمزور آ گیا ہے، اس کا بنیادی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہی ہوگا، مگر پھر بھی اگر میں اس پہ غور کروں تو مجھے باب کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ واقع، تینوں زبر ہیں، اب کیا پاسبلٹی رہ گئی ہے کس باب سے ہو سکتے ہیں؟ باب فتح ہو سکتا ہے، نصرہ ہو سکتا ہے، ضربہ ہو سکتا ہے۔ کون سا آؤٹ ہو گیا؟ سمع آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کروما آؤٹ ہو گیا، سوری کروما ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں، چلیں ٹھیک ہے، سمع آؤٹ ہو گیا، ٹھیک۔ اب یہ 3 رہ گئے نا، ان 3 کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، فعل مضارع میں آتا ہوں۔ اب فعل مضارع یہاں پہ مجھے یقعو نظر آ رہا ہے، کمزور گر چکا ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ مادے کے حروف میں کمزور کیا آیا ہوا ہے، یہاں پہ واو آیا ہوا ہے، تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ تھا اصل میں یک واؤ، اگر یہ باب فتح سے ہے تو یک واؤ بننا تھا، اس نے یفتحو کی وزن پہ، اس پہ ذرا غور کیجئے، اگر یہ باب فتح سے ہے تو فعل مضارع اس کا بننا تھا یک واؤ، ٹھیک ہے نا، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہا نا مجھے، نہیں ٹھہر جائے نا، یوں کیوں ہوگا؟ ہاں مطلب میں آپ کو وزن بنانے، ویسے پڑھیں گے آپ ویسے ہی یو کو بھی پڑھیں گے، مگر میں آپ کو وزن یف کے وزن پہ یو بتا رہا ہوں نا، سمجھنے کی کوشش کریں ذرا، وزن میچ کرا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے نا، بولنے میں اسی طرح ہوگا کہ آپ یو پڑھیں گے، یو پھر بھی نہیں بنے گا، یو پڑھیں گے، مگر میں آپ کو اس وزن پہ لا رہا ہوں کہ یو او یف تہو کا وزن اب ایک جیسا لگ رہا ہے نا آپ کو،
یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو یوقعو اگر میں کہوں کہ یہ تھا، جس کو ہم پڑھیں گے یوقعو ایک الگ بات ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ باب نصارہ سے تھا. تو اگر باب نصارہ سے ہوتا تو کیا بنتا یہ پھر؟ ہاں او ہوتا نا، پیش آ جاتی، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اور باب جرابہ سے بھی ہو سکتا تھا، تو یو ٹیو ہو جاتا. تو یہاں پہ نام واو تو گر گیا، اب حرکت جو ہے اس کی کہاں جا رہی ہے؟ حرکت ادھر ہی آ رہی ہے، قاف کے اوپر آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے سر. جی جبھی تو کہہ رہا ہوں میں. ہاں آپ آیت پڑھ رہے ہیں، فعل آیا، فعل ماضی ہے. تو اب ہاں ابھی اس لیول کے اوپر آپ نے بالکل بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے. وہ فعل نظر آ گیا ہے نا، ابھی آپ کو کوئی بتائے گا کہ اس فعل کا مضارع یہ ہے، پھر سمجھ سکتے ہیں. ہاں اگر صرف مضارع نظر آ جائے وہ بھی پیش کے ساتھ تو آسان ہو جاتا ہے، یا زیر کے ساتھ. زبر کے ساتھ پھر بھی نہیں ہوتا. اگر فعل مضارع زبر کے ساتھ آ جائے تو وہ سمعہ بھی ہو سکتا ہے اور فتح بھی ہو سکتا ہے. ماضی مضارع تو میرا خیال ہے تقریباً برابر ہی ہوں گے. ویسے میں نے اتنا غور نہیں کیا اس پہ. ایک لائن کو آپ دیکھیں تو ایک لائن میں فعل ماضی کے بھی ایک دو فعل ماضی کے بھی آ جاتے ہیں جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اب جیسے قالا ہے، کانا ہے، جیسے آج کنتم آ گیا. اب یہ فعل ماضی بھی، فعل ماضی اور مضارع تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں شاید. اب اصل میں ہوا کیا، جو چیز میں سمجھا رہا تھا، ان کا سوال ان کو میں ٹوکتا اسی لیے ہوں کہ یہ آف ٹریک کر دیتے ہیں. جو چیز میں سمجھا رہا ہوں اس کو وہ اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ والی بات ہے جس میں ان کا دماغ پھنس گیا ہے. تو بھائی قرآن کریم میں چاہے ماضی کی تعداد زیادہ ہو جائے، چاہے مضارع کی تعداد زیادہ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. فرق اس سے پڑ رہا ہے کہ آپ باب نہیں پہچان رہے ہیں اس فعل کا، اس کا ریفرنس فعل نہیں پہچان رہے ہیں، گردان نہیں پہچان رہے ہیں. اس سے فرق پڑے گا اس وقت، ایٹ دس ٹائم اینڈ اسپیس. یہ چیز ضروری ہے، اس کو آپ سمجھیں. میں ہمیشہ اس بات پہ ٹوکتا ہوں ان کو کہ مت ڈی ٹریک مت کریں. اب واپس آ رہا ہوں میں وہاں پہ، کوئی سوال نہیں کرے گا نہیں، کوئی سوال نہیں کرے گا نہیں. جو لیٹ می کمپلیٹ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کا آدھا گھنٹہ رکا ہوا ہوں، کریں سوال، ٹھیک ہے نا. دیکھیں نہیں، ہاں تو اس کو ہولڈ کریں، روک کے رکھیں، آپ کاغذ قلم میں لکھ لیں یار، کیا مشکل ہے، لکھیں اس کو. سوال آ رہے ہیں نا ذہن میں، آپ لکھیں. میں تو بھاگ نہیں رہا ہوں، یہ ادھر ہی رکا ہوا ہوں نا، سوال کا جواب دوں گا. مگر ایک چیز جو میں اسٹوڈنٹ، دیکھیں ٹیچر کو اتنا تو لیٹیچیوڈ دیں کہ ہی انڈرسٹینڈز کہ اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے. میں نے ایک بندے کو تو نہیں پڑھانا ہے نا. ہاں یا تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، پھر تو میں آج اس کی بات ہی نہیں کروں. میں آج اس کی اعراب کی بات شروع کر دوں آپ کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں، مجھے کیا مسئلہ ہے. مگر کیا باقی لوگ آج اعراب پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے. اور ضرورت بھی نہیں ہے ان کی. اس وقت ضرورت کیا ہے؟ لیول 2 کی سرٹیفکیٹ میں ان لوگوں کو اس وقت دوں گا کہ یہ چیز سمجھ آ جائے گی ان کو کہ باب کیا ہے اور وزن کیا ہے. تو اس وقت میرا ایمفیسس اس کے اوپر ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال آ رہا ہے اس کو ہولڈ کر لے پلیز، مجھے ڈی ٹریک مت کریں. مجھے پتا ہے کلاس، آدھی کلاس کمزور ہے. ہوم ورک تو یہ لوگ چیک کر لیتے ہیں، یہ آپ کا مڈ کوئز تو میں نے چیک کیا ہے نا. مجھے نظر آ رہا ہے کتنے لوگوں کو اسم اور فیل کا بھی فرق نہیں پتا. میں نے کوشچن مارک لگائے کہ بھائی ہم نے اسم پوچھا تھا آپ نے فیل لکھ دیا ہے، یا ہم نے فیل پوچھا تھا آپ نے اسم لکھ دیا ہے. آدھی کلاس کا تو یہ حال ہے. تو اب میں نے ان کو لے کے آنا ہے اس لیول پہ کہ جہاں پہ یہ 3 میں بیٹھتے ہیں قابل تو ہو نا. تو اب میں یہ ڈیسیشن میرا ہے کہ کس چیز پہ زیادہ ایمفیسس دینا ہے. ابھی باب وزن نہیں پہچان رہی ہے 70% آف دا کلاس، یہ مجھے پتا ہے. تو اب مجھے ٹائم لگانے دیں اس چیز کے اوپر. جب یہ آ جائے گا نا پھر آپ مجھے لیول 6 کی سوال کریں، میں جواب دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جب تک کہ یہ پوائنٹ باب اور وزن کا کلیئر نہیں کر دیتا ہوں میں، ہولڈ یور کوسچن فار نیکسٹ 5 منٹس پلیز. پہلا آیا نا کمزور والا، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ سوال ہے فوراً پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو میں سمجھا رہا ہوں کہاں پہ رکا تھا میں، کہ یہ وقع اگر فعل ماضی آپ کو نظر آ گیا ہے
تو یہ تین میں سے کسی ایک باب سے آ سکتا ہے، یا تو فتح ہوگا، نصرہ ہوگا، یا ضربہ ہوگا۔ اب یہاں پہ جب میں یقعو دیکھ رہا ہوں تو اس کو میں نے انالائز کرنا ہے کہ بھئی کیا یہ باب فتح کا جو فعل مضارع تھا یفتح اس کی چینج فارم ہے، یا باب نصرہ کا جو فعل مضارع تھا ینصرو اس کی چینج فارم ہے، یا باب سمع کا جو فعل مضارع تھا یسمعو اس کی ہے۔ تو اب یہاں سے دیکھ کے سوری سمع کو تو ہم نے آؤٹ ہی کر دیا تھا، فتح نصرہ تو سمع کو تو یہاں سے آؤٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یقعو جو ہے یہ یقوع بھی نہیں ہے اور یقیع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب چوائس کوئی رہ نہیں جاتی ہے سوائے باب فتح آ گئے۔ یہ بات اب آپ سمجھ لیں کہ بھائی یہ والا جو فعل ماضی اور مضارع مجھے پتا چلا ہے یہ باب اس کا جو ہے نا فتح ہے، ہاں وزن فتح یفتح نہیں ہے، اس کا وزن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادے کے حروف میں کمزور حرف آ گیا، اور جب کمزور حرف آتا ہے تو پھر وزن اس کا تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا وزن جو ہے وہابہ یحابو ہے۔ تو اب اگر میں آپ کو کہوں کہ وقع یقع جو ہے فعل، یا اس کا کوئی بھی صیغہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے نا، وقع تم لے لیں، اور میں کہوں گا کہ جی یہ فعل کس وزن کے اوپر آیا ہوا ہے، وہابہ یحابو، تو آپ سمجھ جائیں گے ہاں ٹھیک ہے اس کی پوری گردان ہم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ جیسے یہاں واحد تھا ادھر واقع آ گیا، ٹھیک ہے جی بتائیے۔ یہ سوال کہہ رہا ہوں نا، یہ سوال جو ہے نا وہ کلاس کو جواب دینا چاہیے اس سوال کا۔ بتائیں کیا جواب ہے ان کے سوال؟ نہیں دیکھیں، آپ جو تنوین کی بات کر رہے ہیں نا، واقعات تن کہہ رہے ہیں آپ، تو ال کے ساتھ تو تنوین نہیں آ سکتی، یہ بات تو کلیئر۔ ہاں واقعاتن، واقعہ بہت سارے اس طرح کے ہیں جو مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا مصدر کی اپنی جنس نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے مصدر جو ہیں وہ اسی طرح استعمال ہوں گے، اور بہت سارے جو ہیں وہ گولتا کے ساتھ استعمال ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، مگر مصدر کی اپنی جنس نہیں ہوتی ہے کوئی، یہ یاد رکھیے گا۔ مگر یہ بھی آپ نے ایک اور بات پوچھ لی ہے، ابھی واپس آ جائیں وزن پہ ہوں ابھی میں ٹھیک ہے۔ تو جب بھی بنیادی باب کا مادے کے حروف اگر سارے صحیح والے ہیں تو بنیادی وزن وہی رہے گا۔ جیسے ہی مادے کے حروف میں کوئی تبدیلی آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا جس کی گردان ہم نے کی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی فعل ایسا آ جائے ہم کہیں یار آپ نے اس کی گردان کی نہیں ہے، ابھی یہاں سے میں بتا سکتا ہوں کوئی سا فعل اٹھا کے، ٹھیک ہے، جس کی گردان ہم نے آپ کو کرائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سالہ کی گردان کرائی ہے ہم نے، نہیں کرائی ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ والی، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ سرا یہ والا، ہاں یہ اس کی گردان ہم نے نہیں کرائی ہے آپ کو، تو آپ کہیں گے بس یہی ہے، کوئی ریفرنس کی گردان ہمارے پاس کی نہیں ہے، تو اس کا وزن بھی اس کا اپنا ہی وزن ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر جس کی ریفرنس میں ہم نے کوئی گردان کرائی ہوئی ہے آپ کو، وہ آپ کے ساتھ رہنی چاہیے ہمیشہ، ٹھیک ہو گیا۔ جس کو ڈاکٹر صاحب کوڈ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر صاحب تو کوڈ لکھتے ہیں، اگر آپ کوڈ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، بک میں کوڈ دیا ہوا ہے، آپ کوڈ سے یاد کر سکتے ہیں، کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوڈ سے یاد کرنا جو اتنا ہیلپ فل نہیں ہے جتنا وزن سے یاد رکھنا، کیونکہ وزن سے فوراً آپ اس کی گردان ریکال کر لیتے ہیں، جو پوری کی پوری میپ ہو جائے گی اس گردان کے۔ کوڈ میں بعض اوقات میپ نہیں ہوگی پوری گردان، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو اب وقع یقعو جو ہے یہ باب فتح سے ہے، وزن اس کا وہابہ یحابو ہے، ٹھیک ہے، چلیں
ये पहली चीज हो गई। अब आते हैं हम इधर बाब दराबा पे आ रहे हैं। बाब दराबा की बुनियादी गर्दान हमने की दराबा, तो वजन उसका दराबा यदरिबु बन गया वजन। यहाँ पे जब हम आए वायदा याइदु, हमने कहा ये एक वजन है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये बाब दराबा से आ रहा है। हालांकि शुरू में कमजोर, उसमें भी वहाबा में भी शुरू में कमजोर था, वायदा में भी शुरू में कमजोर है, फर्क कोई नहीं आ रहा है, वही वाव है, मगर फेल मुजारे में तब्दीली आ गई। वहां पे याहाबू था, यहाँ पे याईदू है, नीचे जेर आ गई। तो अब ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें कि ये बाब फतहा से नहीं है, समिया से तो पहले ही आउट हो गए थे क्योंकि यहाँ तीनों जबर थे। नसारा से भी नहीं है, क्यों? इसलिए कि यादू भी नहीं है, याऊदू भी नहीं है, याईदू है। इसका मतलब है कि हाँ जेर के साथ है, तो फेल मुजारे में जेर सिर्फ बाब दराबा में ही आती है, इसलिए क्लियर हो गई बात। अब हम कहेंगे ये एक रेफरेंस फेल आ गया है हमारे पास, इस वजन पे मैं वजदा यजीदू भी पढ़ लूंगा, वसाला यसीलू आज पढ़ लिया है हमने, और वलदा यलीदू उसी वन में पढ़ के आए हैं हम। बात क्लियर हो गई। तो बाब दराबा में शुरू में कमजोर का एक रेफरेंस फेल आपका ये है वायदा यईदू। तो अब जब हम कह रहे हैं वजदा यजीदू, बाब कौन सा है इसका? दराबा है, वजन क्या है? वायदा यईदू। ये बात सबको क्लियर हो गई है। अब आप इररिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, दैट रिस्ट्रिक्शन इज ओवर। नहीं, फेल मुजारे आपके सामने जब आएगा ना, तो उसमें फेल मुजारे में अगर तो जेर है फिर आसान है। नहीं नहीं सुने ना, अगर जेर है तो आसान है, आप कहेंगे क्योंकि फेल मुजारे में जेर सिर्फ बाब दराबा से ही आता है, तो इसलिए वो हो जाएगा। अगर पेश है फिर भी आ जाएगा, आप कहेंगे नसारा से है। मगर जबर आएगा ना, वहां फंस जाएंगे। वो समिया भी हो सकता है और फतह भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हाँ, उधर फंस जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। पहले तो मुजारे कर दें इसको। मुजारे, मजारे नहीं होगा। हाँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं कर सकते, याद रख, बिल्कुल याद रख। हाँ, और गर्दाने याद कराते ही इसीलिए हम, ठीक। हाँ मजदर भी याद रखना, वजन नहीं होता बिल्कुल। जी हाँ ठीक है जी, इसी तरह है। फाइल और मफऊल का जो वजन आपको बताया, फाइल नाम को चेंज करें आप, मगर वही बात है कहीं पे अगर रिपीट हो जाएगा मादे के रूफ, कहीं पे कमजोर आ जाएगा आखिर में, तो फिर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे हदा याहदी का जो फाइल बना वो हादिन था, ठीक है ना, सही। हाँ जी याद करें, बिल्कुल, इसीलिए बुनियादी गर्दाने हम आपको याद कराते हैं। तो इनकी 6 चाबियां जल्दी जल्दी कर लें। वायदा याइदु इद वाइदुन मौऊदुन वादुन, वजदा यजिदु जिद वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन वजूदुन, वसला यसिलु फिल वासिलुन मौसूलुन वसूलुन, वलदा यलिदु लिद वालिदुन मौलूदुन विलादतुन। अब देखें ये इसका मस्दर विलादतुन आया है, ठीक है ना, वल्दुन नहीं बना, ठीक है ना। वक़ा और यकी की
ہم نے پڑھا تھا اس کا فعل امر قنا، ٹھیک ہے نا، ہاں وقنا عذاب النار میں. تو وقا جو ہے یہ تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ آ گیا. اس پہ مادے کے جو حروف ہیں وہ اس میں دو کمزور آ گئے. تو ایک کمزور سے تو اچھا خاصا چینج ہو جاتا تھا، اب دو کمزور آ گئے. شروع میں بھی اس کا مادے کے حروف کیا ہے؟ واو، قاف، یا. تو شروع میں بھی کمزور، آخر میں بھی کمزور. جبکہ ہم نے الگ الگ پڑھا تھا کہ یہ وعدہ وغیرہ کے شروع میں کمزور تھا، ہدا وغیرہ کے آخر میں کمزور تھا. اب یہاں پہ دو کمزور ہو گئے. اب اس کی گردان اور چینج ہو جائے گی. آپ دیکھیں وقا کے بعد یقی آ گیا، ٹھیک ہے. ہدا کے وزن پہ یہدی بنتا تھا نا، مگر نہیں بن رہا یہاں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں بھی کمزور ہے، اس میں بھی کچھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے، ہم نے کہا جب فعل امر بنتا ہے تو کمزور حروف گر جاتے ہیں. اب دونوں کمزور تھے، دونوں گر گئے، ٹھیک ہے نا. یقی تھا نا، اس سے بنائیں گے ہم. اگر فعل مضارع سے بنتا ہے نا، یقی سے تقی بن گیا. تا زبر کو ہٹا دیں، یہاں پہ جزم لگا دیں گے آپ، تو پہلے ہی جزم تھی تو اب یہ یا بھی گر گئی کیونکہ کمزور ہے. تو اب صرف قاف سے قی رہے گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. فیل ہی پڑھ رہے ہیں، گردان تو ہوتی ہی فیل کی ہے نا. یہ والی یہاں اسم آئیں گے، یہ تین اسم ہے، یہ تین فیل ہے. کیوں نہیں پڑھی؟ ہاں پوری گردان ہم نے نہیں کرائی ہوگی ابھی آپ کو، تو کسی 3 میں کریں گے انشاءاللہ. نہیں اس میں حمزہ ہے، اس میں حمزہ ہے. حمزہ کمزور نہیں ہے، حمزہ بہت مضبوط ہے. وہ گردان تبدیل ہوگی ظاہر سی بات ہے، مگر کمزور نہیں کہہ سکتے نا اس کو. ہاں ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں فعل امر کے اندر جب آپ آتے ہیں تو ایتی، ٹھیک ہے نا، اس میں حمزہ گرتا نہیں ہے. جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ وقا اور یقی، ہاں اس کا اپنا وزن ہوگا کیونکہ اس وزن کے اوپر پہلا فعل ہم نے پڑھایا آپ کو. باب کون سا ہے اس کا؟ باب ضربہ ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ باب اس کا ضربہ ہے، تو وزن مگر ضربہ یضربو نہیں ہے، وزن اس کا اپنا ہے وقا یقی. اب اس وزن پہ اور کوئی فعل ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. قرآن کریم میں اس وزن پہ کون سا فعل آتا ہے؟ ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. چلیں اس لیے کہ فعل مضارع کے اندر مجھے یہاں پہ زیر نظر آ رہی ہے، تو اس لیے باب کہہ رہا ہوں میں، وزن نہیں کہہ رہا. باب کہہ رہا ہوں کہ ضربہ ہے، کیونکہ فعل مضارع میں زیر صرف باب ضربہ میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ادھر کنفیوژن نہیں ہے. چلیں تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے باب ضربہ سے جو کمزور والے فعل پڑھے، وجدہ، وصلہ، ولدہ، ان سب کا ریفرنس فعل وعدہ ہے. وقا کا ریفرنس فعل کوئی نہیں، یہ خود ریفرنس فعل ہے. دوسرے جو فعل آئیں گے اس وزن پہ ان کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ آپ نے یہ 7 فعل بھی پڑھ لیے ہیں. اب جلدی سے میرا خیال ہے ہم کوئی بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں اور لیسن ختم کرتے ہیں اس کا. حل شہدتا، نام شہدتو. حل شہدتم، حل تشہدو، حل تشہدون، حل وعدتا، حل وعدتم، حل تعیدو، حل تعیدون، اذ، اعیدو، ادو، حل وجدتا. کیا مطلب ہوا؟ کیا آپ نے پایا؟ حل وجدتم، حل تجدو، حل تجدون، جد، عجیب، ٹھیک ہے. جدو، حل وصلتا، نعم وصلتو.
हल वसलतुम, हल तसिलु, हल तसिलून। चले, लेसन खत्म हो गया है। ग्रामर की बुक में जो दिए हुए हैं वो आपने फिल करनी है टेबल, और होमवर्क हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो करके लेके आना है आपको। उम्मीद है कि अब वजन और बाब के कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। हमने 4 लेसन में इसके ऊपर काफ़ी बात कर ली है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर लें अल्लाह हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अलैक नहीं है, ये इलैक है। अला और इला किसी वन से फर्क बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब मैं अवेलेबल हूँ, किसी का आउटसाइड दी कोर्स सिलेबस क्वेश्चन है तो वो रुक जाए।